सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। मोहब्बत के नाम पर अदावत फैलाने वालों को सोचना चाहिए। 1400 साल में अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा में से किसी को अपने दर से माद अल्लाह रब्बिल आलमीन भगा करके उन्हें मुनाफिक नहीं कहा, और जिन्हें कह दिया वो सहाबी थे ही नहीं, निकाल करके बाहर कर दिया। कुरान करीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा काना अल्लाहु मा काना अल्लाहु अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल मा काना अल्लाहु लियज़रल मुमिनीन अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यिब। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इस हालत पर नहीं छोड़ेगा जब तक कि खबीस और तय्यब को, पाक और नापाक को अलग अलग नहीं कर देगा। चुनांचे एक वक्त आया, रसूल पाक ने एक एक करके सबको अलग कर दिया, और जो तय्यब थे रसूल पाक ने सबको अपने दामन में समेट लिया। अगर कोई सहाबी जिसको 1400 साल तक सहाबा पूरी दुनिया के मोमिनीन मान रहे हैं, अगर उनमें कोई घुसपैठिया होगा तो रसूल पाक के इल्म पर एतराज होगा। कोई रसूल नहीं जान सके कि ये मुनाफिक है, 1400 साल के बाद आज किसी को मालूम हो रहा। इसलिए नबी पर नुक्ता, नबी के सहाबा पर नुक्ताचीनी करने वालों और 1400 साल के बाद किसी एक सहाबी को मुनाफिक कहने वालों, अपनी आक़िबत की फिक्र करो। ये तुम सहाबी पर नुक्ताचीनी नहीं कर रहे हो, बल्कि ये नबी के इल्म पर नुक्ताचीनी है। ये नबी के इल्म पर नुक्ताचीनी है कि नबी पहचान नहीं सके कि कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है, और 1400 साल के बाद कुछ लोगों ने कोई थर्मामीटर लगा करके पहचान लिया। हाय मुसलमान, वो मुकद्दस समाज जिनके सदक़े में तुमको कलमा पढ़ने की नौबत आ रही है, जिनकी बरकतों से तुम नमाज पढ़ रहे हो। ये नमाज कुरान में देखो क्या लिखा हुआ, अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। कि रसूल पाक ने हाथ यूं उठाया और यूं बांधा, और किसने बताया कि जब रसूल पाक ने नमाज शुरू फरमाई तो अल्लाहु अकबर कहा? ये किसने बताया कि पहली और दूसरी रकात फर्ज की नमाजों में रसूल पाक सूरह फातिहा पढ़ने के बाद भी सूरा मिलाते थे, और आखिरी की 2 रकातों को वो सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ करके रुकू और सजदा कर लेते थे, और सजदे में जाते तो ये पढ़ते, रुकू में जाते तो ये पढ़ते, तशहुद में रहते तो ये पढ़ते, और वित्र 3 रकात यूं पढ़ते। ये आपको किसने बताया? कुरान करीम में ये तफसील कहीं नहीं है, ये बताया तो रसूल पाक ने। अब रसूल पाक ने किसको बताया? आओ, मेरे मुस्तफा की हदीस है, एक मौके पर रसूल करीम ने फरमाया, मेरे साहबा आओ तुमको मैं नमाज बताता हूं कैसे पढ़ोगे। हदीस में सल्लू 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 कमा रअयतुमूनी वसल्ली, तुम नमाज पढ़ो जैसे मुझको नमाज पढ़ते हुए देखो। गोया साहबा ने नबी को देखा, नबी नमाज पढ़ रहे हैं, उनके पीछे साहबा खड़े हो गए। नबी ने साहबा को देखा, हाथ उठाया तो हाथ उठा लिया, और फिर हाथ गिराया तो साहबा ने भी हाथ गिरा लिया। अब उसके बाद में रुकू गए नबी, साहबा भी रुकू में चले गए, वो सजदे में गए, साहबा भी सजदे में चले गए। पूरी नमाज साहबा ने अपने सीने में और अपने दिलो दिमाग में महफूज कर लिया। अब बाद के लोगों तक ये नमाज का जो तरीका पहुंचा है, पता है मुनकिर अज़मत साहबा ये तुम्हारे पास किसके जरिया पहुंचा है? ये तरीका भी अगर तुम्हें मिला है तो साहबा के जरिया मिला है। तुम अगर खुदा की इबादत करोगे तब भी तुम्हें साहबा का दामन थामना पड़ेगा। उनका दामन छोड़ करके न तुम नमाज अदा कर सकते हो, न रोजा अदा कर सकते हो, न तुम्हारा हज हो सकता है, न तुम और कोई इबादत कर सकते हो। आप हज करने के लिए जाते हैं और फिर आपको बताया जाता है एहराम ऐसे बांध लेना, और जब एहराम बांधना तो ये जबान से अदा करना, और फिर फला जगह पहुंचना तो ऐसे करना, फला जगह पहुंचना तो ये काम करना। ये काम आपको किसने बताया? आप कहेंगे रसूल पाक ने बताया। रसूल पाक ने आपके बाप को बताया है। ऐ मुनकिरीन अज़मत साहबा, बताओ ये हज का तरीका तुमको किससे मिला है? लामुहाला कहना पड़ेगा, रसूल ने साहबा को दिया, साहबा ने ताबेईन को दिया, ताबेईन ने तबे ताबेईन को दिया, तबे ताबेईन ने तबे तबे ताबेईन को दिया। इसीलिए तो इमाम अहमद रजा ने कहा है ये सिलसिला बड़ा मुकद्दस है, नबी से चला हम तक पहुंचा। अब जो इस रास्ते पर रहेगा जन्नत की बहारें उसका इस्तिकबाल करेंगे। और लोगों को खुशखबरी देते हुए कहा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है
راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جو اس سراغ پر چلے گا وہ انشاءاللہ جنت کی پہاڑیں دیکھے گا، اور جو دائیں بائیں جائے گا اسے تو گرنا ہی گرنا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بائیں رستے نہ جا مسافر سن، راہ میں راہ مار پھرتے ہیں۔ صحابہ کی عظمت کا منکر ہو کر کے کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا ہے، اس لیے کہ اگر صحابہ غیر معتبر تو قرآن غیر معتبر، صحابہ غیر معتبر تو حدیث غیر معتبر۔ آخری بات کہہ کے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، 1 بجنے والا ہے۔ رسول پاک پر خدا کی طرف سے وحی لے کر آنے والے حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں۔ خدا کی طرف سے وحی لانے والے حضرت سیدنا جبریل۔ تو جبریل علیہ السلام نے آپ کیا حیثیت رکھتے ہو؟ صحابہ پر لا کر کے وہی نازل فرمائی؟ نہیں۔ کس پر وحی کا نزول ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ، اور میرے آقا نے اپنی زبان سے اس کو ادا کیا۔ وحی الہی آئی، نبی نے اپنی زبان سے اس کو ادا کیا۔ اب مجھے بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں کلمات، اور پھر انہی کلمات میں سے کوئی، ارے صاحب ذرا آہستہ، انہی کلمات میں سے کچھ قرآن کہلایا اور کچھ حدیث کہلائی۔ غور سے سنیے گا، نبی کی زبان مبارک سے، نبی کے دہن مبارک سے قرآن بھی ادا ہو رہا ہے، اور نبی ہی کی زبان مبارک سے حدیث بھی ادا ہو رہی ہے۔ یہ قرآن ہے اور یہ فرق آپ کو کس نے بتایا؟ سب مصطفیٰ کی زبان سے نکلا۔ رسول جو فرما دے وہ حدیث، نبی کے کلام کو حدیث کہا جاتا ہے، خدا کے کلام کو قرآن کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں کلام کون اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے؟ حضور ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ کو کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے؟ کس نے بتایا؟ یہ فرق کیسے آپ کو معلوم ہوا؟ یہ آپ کو آپ کے باپ نے بتایا ہے، آپ کے دادا نے بتایا ہے، منکرین عظمت صحابہ نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے؟ دونوں کلام نبی کی زبان سے نکل رہا ہے، مگر فرق کیا جا رہا ہے، یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے۔ یہ فرق آپ تک کس کے ذریعہ پہنچا اور نبی نے کس کو بتایا؟ وہ میرے صحابہ ہیں، رسول پاک کے صحابہ ہیں، جن کو نبی نے بتایا یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے۔ صحابہ نے الگ الگ لکھا، اب صحابہ نے لکھ کر کے محفوظ کر لیا، اور اس کے بعد پھر بعد کی جماعت آئی، یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے، بعد کی جماعت آئی، یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے۔ اب اگر جہاں سے یہ سلسلہ چلا وہی غیر معتبر ہو گئے تو آپ کیسے معتبر ہو سکتے ہیں؟ جب صحابہ ہی غیر معتبر ہو جائیں گے تو یہ کہنا بھی غیر معتبر ہوا کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے۔ تو جو شخص صحابہ کی عظمت کا منکر ہے، ان کی شان میں توہین کرتا ہے، ان کو غیر معتبر قرار دیتا ہے، وہ گویا قرآن کو بھی غیر معتبر مانتا اور حدیث کو بھی غیر معتبر۔ تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا؟ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے۔ جو لوگ کلمہ پڑھ کر کے عظمت صحابہ پر بھونکتے ہیں، ان کے لیے میرا یہ شعر ہے کہ شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا۔ حق سے بد ہو کے زمانے کا بھلا بنتا ہے، ارے میں خوب سمجھتا ہوں معمہ تیرا۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک زمانہ تھا جب کسی عرب ملک نے پیسوں کے ذریعہ پوری دنیا میں اپنی بدعقیدگی کو پھیلایا۔ آج بھی کچھ لوگوں نے وہی طریقہ اپنا کر کے دنیا بھر میں عظمت صحابہ سے کھلواڑ کرنے کی تحریک چلا رہے ہیں، اور صحابہ کی عظمت پر بھونکنے کی تحریک چلانے کے لیے انہوں نے کچھ نوجوانوں کو پکڑا، اور ان نوجوانوں کے ذہن کو مسموم کیا جا رہا، زہر آلود کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی عالم سچی بات بتائے تو اس کے پیچھے پڑ جائیں، کوئی عالم آ کر کے سچی بات بتا دے تو اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ میں نے تو جو ابھی بات چل رہی تھی مناظرے کی، آپ لوگوں نے اسے دیکھا سنا، آپ بتائیے دونوں جگہوں میں کیا میں نے کوئی غلط لفظ کسی کے لیے استعمال کیا؟ ابے تبے کا لفظ بھی میں نے کسی کے لیے کہا؟
مگر اس کے بعد میں جو گالیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، آج تک لوگ واٹس ایپ پہ گالیاں دے رہے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی بکواس کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ آؤ علم کی روشنی میں گفتگو کرو۔ ہم جانتے ہیں کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی ہم کہیں گے ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ تمہاری قسمت میں گالی ہے تو تم گالیاں دیتے ہو۔ جو لوگ صحابہ کو گالی دیں، امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پر بھونکیں، جو لوگ حضرت سیدنا امیر معاویہ کو گالی دے سکتے ہیں، وہ ان کے غلاموں کو اگر گالی دے تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ مگر یاد رکھنا، قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستی کا۔ کل جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایک ایک سے سوال کیا جائے گا۔ خدا کی قسم، ابو بکر و عمر کے گستاخ جہنم کا کندہ بنیں گے اور ہم اور آپ جنت کی بہار میں۔ آؤ میں بتاؤں آخری حدیث سنا کر کے۔ ایک دن اتفاق سے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور ادھر سے حضرت سیدنا مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پیارے اے ابو بکر، اے میرے ساتھی، آپ مجھے دیکھ کر کے مسکرا کیوں رہے ہو؟ آخر مسکراہٹ آپ کے لبوں پر کیوں ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، اے علی، رسول پاک نے مجھ سے ایک بات کہی ہے اور وہ بات آپ سے متعلق ہے، اس لیے آپ کو دیکھ کر کے میں مسکرا رہا ہوں۔ مجھے ہنسی آ گئی آپ کو دیکھ کر کے، خوشی میں مسکرانے لگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے میرے بارے میں فرمایا؟ کہا ہاں آپ کے بارے میں فرمایا۔ کہا کیا فرمایا رسول پاک نے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جسے علی اجازت دیں گے، جنت میں وہی جائے گا جسے علی ٹکٹ دیں گے۔ علی جنت کا اجازت نامہ تقسیم کرنے والے ہیں، علی جنت کا ٹکٹ دینے والے ہیں۔ آپ کا یہ رتبہ ہے، اللہ کے رسول نے آپ کو یہ مرتبہ دیا ہے، یہ دیکھ کر کے میں مسکرا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مولائے کائنات شیر خدا حضرت حیدر کرار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، مگر مجھ کو بھی آپ کے بارے میں ایک بات معلوم ہے، میں بھی آپ کے بارے میں ایک بات جانتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، وہ بتائیے وہ کیا ہے؟ کہا آپ کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے ایک بات کہی ہے۔ کہا وہ کیا کہا ہے؟ کہا آپ نے جو کہا کہ رسول پاک نے فرمایا ہے علی جس کو جنت کا ٹکٹ دے گا، جس کے لیے جنت کی اجازت دے گا، وہی جنت میں جائے گا، مگر میرے مصطفیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ جس کو ابو بکر سے محبت ہوگی اسی کو ٹکٹ دینا۔ صحابہ کی عظمتوں سے کھلواڑ کرنے والوں، پڑھو ان کی عظمتوں کو پڑھو۔ وہ نہ ہوتے تو تم تک اسلام نہیں پہنچتا، وہ نہ ہوتے تمہیں قرآن کی تعلیم نہیں آتی، وہ اگر نہ ہوتے تو تمہیں نماز پڑھنے کا شعور نہیں ملتا، وہ اگر نہ ہوتے تمہیں حدیث کا ذخیرہ نہیں ملتا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، تم حضرت امیر معاویہ پر پھونکتے ہو اور کہتے ہو ایسے تھے ویسے تھے۔ میری معلومات کے مطابق ایسے بکواس کرنے والوں نے لوگوں کا ایمان تو برباد کر دیا ہے، مگر کسی کے گھر پر پرچم اسلام کو آج تک بلند نہیں کیا ہوگا، مگر حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جنہوں نے نہ جانے کتنے ملکوں اور ملکوں کے شہروں اور شہروں کے گھروں پر آپ نے پرچم اسلام کو لہرایا ہے، اور نہ جانے کتنے بدکتوں کو آپ نے کلمہ طیبہ پڑھنے کا ہنر عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی یا رسول اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار سرکار کو وضو کرا رہا تھا، دریائے رحمت جوش میں آیا، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے،
دینے والا ہے سچا. جب نبی دے رہے ہیں, صحابہ لے رہے ہیں, تو تم بیچ میں چڑ کیوں رہے ہو؟ ذالک فضل اللہ, یہ خدا کا فضل ہے, وہ جسے چاہے عطا کر دے. حضرت امیر معاویہ وضو کرا رہے تھے, رسول کریم کا دریا رحمت جوش میں آیا. غیب کی خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں, معاویہ عرض کہ ہاں یا رسول اللہ, کہ اذا ملکت فاحسن, جب بادشاہ بن جانا تو اچھے سے بادشاہت کرنا. جب بادشاہ بن جانا تو اچھے سے بادشاہت کرنا. حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ جس دن رسول پاک نے مجھ سے یہ فرمایا, اس دن سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا, چشمہ علم حکمت پہ نبی کی زبان سے نکلی بات تھی. حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں جس دن رسول پاک نے یہ فرمایا, اسی دن سے مجھے یقین ہو گیا کہ میں بادشاہ ضرور بنوں گا. اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے, نبی کا فرمان ہے, نبی کا ارشاد ہے. اس کا مطلب ہے کہ تم امیر شام کہہ کر کے حضرت معاویہ کا مذاق نہیں اڑا رہے ہو, حدیث مصطفیٰ کا مذاق اڑا رہے ہو. ان کی عمارت کی توہین کر کے تم رسول پاک کی ملوکیت کا, رسول پاک کی بادشاہت کا مذاق اڑا رہے ہو. اس لیے کہ پہلی کتابوں میں, توریت میں اور دیگر کتب سماویہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول جو آخری ہوں گے ان کی جائے ولادت, ان کی جائے پیدائش مکہ ہوگی اور ان کی جائے ہجرت مدینہ ہوگی. وہ ملک الی الشام, اور اس کی سلطنت ملک شام تک ہوگی. صحابہ میں کون ہے جس کی سلطنت ملک شام تک تھی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ہیں جن کی حکومت ملک شام تک تھی. گویا رسول پاک کی سلطنت ملک شام تک پہنچ رہی ہے تو حضرت امیر معاویہ کی محنت اور حضرت امیر معاویہ پر رسول کریم کی خصوصی عنایت کے ذریعے کہتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے ابھی جن کا ذکر جمیل کیا, حضور کے چچا زاد بھائی ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عباس چچا ہیں تو یہ گھر والے ہیں. آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں یہ گھر والے ہیں, در والے ہیں. یہ اصطلاح ہمارے بزرگوں کی نہیں ہے, آج کسی نے نکالی ہوگی. الحمدللہ جتنے بھی صاحب ایمان ہیں سب نبی کے گھر والے ہیں. در والا باہر رہتا, ہم لوگ باہر رہنے والے نہیں ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں ایک جان کیا ہے, اگر ہو کروڑو تیرے نام پہ سب کو وارا کر لوں میں. ہم تو نبی کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اپنے سے دور رکھتے ہوں گے. ہم ان سے قریب ہیں, ہم ان سے قریب ہیں. ان کی نظر اپنے سارے چاہنے والوں پر ہے. جب حضرت غوث پاک کا یہ رتبہ ہے جنہوں نے فرما دیا مریدی لا تخف واشن فإنی عظیم قاتل عند القتال, میرے مرید تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم مشرق میں رہو گے اور میں مغرب میں رہوں گا اور تمہارا کوئی دشمن تم پر حملہ کرے گا تو میں وہاں سے آ کر کے تمہارے دشمن پر حملہ کر دوں گا. جب غوث اعظم اپنے چاہنے والوں کو اپنی نظر میں اس طرح رہتے ہیں, بھلا مصطفیٰ اپنے چاہنے والوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ جو نہ بھولا ہم غلاموں کو رضا یاد کرنا اس کی عادت کیجئے. اس نے تو کبھی ہم کو بھلایا ہی نہیں. ہم گنہگار ہیں کہ ہم بھول بیٹھے, مگر ہمارے نبی نے ہمیں کبھی نہیں بھلایا ہے. اس لیے رفیقان محترم بات بہت لمبی ہو جا رہی ہے. حضرت عباس کے شہزادے حضرت عبداللہ, بتائیے اہل بیت میں ہیں کہ نہیں ہیں, گھر والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو گھر والے جتنا جانیں گے آج والے جانیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ کے غلام نے آ کر کے ایک بار کہا, آپ کے غلام نے آ کر کے کہا حضرت عباس کے شہزادے حضرت عبداللہ سے, کیا کہا؟ آقا میں نے تو معاویہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, لیکن انہوں نے جس طرح سے نماز پڑھی وہ میری سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے جو نماز پڑھی وہ میں نہیں سمجھ سکا کہ کیسے انہوں نے نماز پڑھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, بخاری شریف میں یہ ہے, پڑھ لیجئے گا, علماء سے مل کر کے دیکھ لیجئے گا.
بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا چپ رہو، ان کو ان کے حال پر چھوڑو، ان کو کچھ مت کہو، قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی رسول ہیں، وہ صحابی رسول ہیں۔ تو اہل بیت تو حضرت امیر معاویہ کو صحابی رسول کہے، اور یہ 1400 سال بعد کا کیڑا کہتا وہ منافق تھے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو اگلے چھین لیتا ہے۔ اللہ ایسوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اگر آپ میں سے کوئی ایسا نظریہ رکھ رہا ہے تو میرے بھائیوں خدا رہا، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ پورب سے سورج نکل رہا ہے، ایک دن پچھم سے نکل جائے گا، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ صحابہ کی عصمت بیان کرنے والوں کو تم خارجی مت کہو، حضرت امیر معاویہ کی عظمت بیان کرنے والے کو تم ناسبی کہہ کر کے تبرہ مت کرو، اس لیے کہ جو عظمت صحابہ بیان کرتا ہے وہ رسول پاک کا محبوب ہوتا ہے۔ محبوب کے محبوبوں کا ذکر بھی محبوب ہوتا ہے۔ ہم تو کسی کی طرف داری بھیجا نہیں کرتے ہیں، ہم اگر کسی صحابی کی عظمت کا چراغ اپنے دل میں جلاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرے مصطفیٰ کے صحابی ہیں۔ تو ساری نسبتیں بہار مصطفیٰ سے ہیں، اور نسبتوں کی ساری بہاریں رسول پاک کے در قدم سے ہیں۔ وہ صحابہ نبی کے صحابہ ہیں، اس لیے ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ اور آپ کہتے ہو انہوں نے ان سے جھگڑا، وہ دونوں زیادہ بہتر جانیں گے کہ آپ جانو گے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ در منصور، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر در منصور میں جسے ذکر فرمایا، وہ حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول پاک کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ اقبلا علی، اتنے میں حضرت علی بھی آ گئے۔ یہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت علی آ گئے۔ رسول پاک نے حضرت معاویہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یا معاویہ اتحب علی، اے معاویہ کیا علی سے محبت کرتے ہو؟ اے معاویہ کیا علی سے محبت کرتے ہو؟ حضرت معاویہ نے فرمایا، نعم یا رسول اللہ، ہاں بے شک میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ اگر حضرت امیر معاویہ جھوٹ بولتے تو رسول پاک فوراً فرما دیتے، معاویہ میں دل بھی دیکھ رہا ہوں، زبان بھی دیکھ رہا ہوں، تمہارے دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے۔ مگر میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ جب حضرت معاویہ نے کہا کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، رسول پاک فرماتے ہیں محبت تو کرتے ہو، لیکن ایک دور ایسا آئے گا کہ تم دونوں میں کچھ کشمکش ہو جائے گی، کچھ چٹپلیش ہو جائے گی، کچھ اختلاف ہو جائے گا، تم دونوں میں کچھ ٹن ہو جائے گا، آپس میں تم کچھ نہ کچھ لڑ پھڑو گے۔ حضرت معاویہ نے جب یہ سنا، عرض کرتے یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا، ہمارے اور ان کے درمیان کچھ لڑائی ہو گئی، کچھ اختلاف ہو گیا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اب اللہ و غفرانہ، جب اختلاف ہوگا تو اب تمہیں اس سے رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی طرف سے مغفرت اور معافی کا پروانہ تم کو مل جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مغفرت کا پروانہ، معافی کا پروانہ رسول پاک نے پہلے ہی دے دیا ہے۔ جب خدا اور خدا کے محبوب حضرت معاویہ سے راضی، تو بیچ میں تو کہاں سے آ گیا ان کی شان میں تبرہ کرنے والا؟ اس لیے اگر محبت کا تو دم بھرتا ہے تو حضرت علی نے جو کہا ہے وہی تو بھی کہا، جو حضرت علی نے کیا ہے وہی تو بھی کر۔ حضرت علی نے کیا کہا؟ اٹھا حدیث کی کتاب دیکھ، ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے احباب میں سے کسی نے پوچھا، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، جن لوگوں نے آپ سے اختلاف کیا، جنگ کی، وہ کیا مشرک تھے؟ کہا نہیں مشرک نہیں تھے۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا وہ منافق تھے؟ کہا نہیں
وہ منافق نہیں تھے، کافر کیا تھے؟ حضرت مولا کائنات شیر خدا کا جملہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، پڑھو، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اس کا مطالعہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اخواننا اخواننا اخواننا، وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، وہ ہمارے ہی بھائی ہیں۔ قد بغوا علینا، ہاں بس اتنی بات ہے کہ وہ ہمارے خلاف اٹھے، وہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، بس اتنی سی بات ہے کہ انہوں نے ہمارے خلاف اقدام کیا، لیکن نہ وہ مشرک ہیں نہ وہ منافق ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو حضرت علی تو انہیں اپنا بھائی قرار دے اور تو ان پر گالیاں دے کر کے ان کا تبرہ کر کے اپنی عاقبت خراب کرتا ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر۔ حضرات، جو لوگ صحابہ کی عظمت سے کھلواڑ کرتے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کی اصلاح فرمائے، انہیں ہدایت دے۔ اور اگر آپ میں سے کوئی اس طرح کی جراثیم اپنے اندر پیدا کر رہا تو میں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ابھی وقت ہے، ان سچے علماء کے دامن میں ہو لو اور بریلی کی چوکھٹ پہ چل کر کے بولو میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔